वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ये बहुत ही होशियारी के साथ मुसलमानों से वक्फ को छीनने की नापाक कोशिश की गई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक बिल पास करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बोर्ड बिल पर सियासी तनाज़नी लगातार जारी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस। ये बिल है क्या? इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है? सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ करने का मामला कब से शुरू हुआ, वो वक्फ कौन किया जाता था, क्यों किया जाता था, इस बिल से मुसलमानों को क्या नुकसान है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब आइए दोस्तों, इन सब को डिटेल में जानते हैं कि ये बिल है क्या और वक्फ के ताल्लुक़ से। इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी जानना बहुत ज़रूरी है और तमाम मुस्लिम दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अब हम चलते हैं आज से 1460 साल पहले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान दुनिया से गुजर जाता है तो अमल का रिश्ता इससे कट जाता है, सिवाय 3 सूरतों के। या तो साले औलाद को छोड़कर जाए जो इसके लिए दुआ का एहतमाम करे, या उसके कोई ऐसा अमली काम छोड़ा हो जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचता रहे, ख्वाह ये शागिर्दों की सूरत में हो, तस्नियाफ़ की सूरत में हो, या तालीमी और अशाअती इदारों की सूरत में हो। तीसरा, सदक़े जारिया, यानी इंसान कोई ऐसी मादी चीज़ छोड़कर जाए जिसका नफ़ा लोगों को हासिल होता रहे, जैसे कुआं खुदवाए, कोई ऐसी बिल्डिंग बना दे जिसका किराया फ़क़रा पर सर्फ हो, मस्जिद तामीर कर दे जिसमें लोग नमाज़ पढ़ते रहें। सदक़े जारिया की सूरत को शरीयत इस्लामिया में वक्फ कहते हैं। हदीस और सीरत की किताबों से मालूम होता है कि सबसे पहले वक्फ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले तामीर मस्जिद की फ़िक्र फरमाई और हज़रत सहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दी। मस्जिद के अलावा इंसानी खिदमत के लिए भी वक्फ का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अपने 7 बागात को बनु हाशिम और बनु मतलब पर वक्फ फरमाया था। अक्सर दौलतमंद काबिर साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अपनी गुंजाइश और सलाहियत के मुताबिक वक्फ फरमाया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मीठे पानी का कुआं बररुमा ख़रीदा और इसे मुसलमानों के लिए वक्फ फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक बाग अल्लाह के रास्ते में वक्फ फरमाया, जिसका ज़िक्र मुतअद्दिद हदीसों में मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना सिर्फ वक्फ क़ायम फरमाया बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी में इसके क़वाइद और ज़वाबित भी मुक़र्रर फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खैबर की ज़मीन के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा हो सकता है कि असल शय को बाकी रखते हुए इसकी आमदनी का सदका कर दे कि असल ज़मीन ना ख़रीद व फ़रोख्त की जाए, ना हब्बा की जाए और ना इसमें मीरास जाए। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वजाहत भी कर दी कि उम्मुल मोमिनीन
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ متولی ہوں گے، اور ان کے بعد وہ شخص متولی ہوگا جو آل فاروقی میں سب سے بڑا ہو۔ اس طرح یہ پہلا وقف تھا جس کے مصارف واضح کیے گئے، وقف کرنے والے کی طرف سے شرائط مقرر ہوں اور وقف کی تولیت کے سلسلے میں صراحت کی گئی۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ میں وقف کے قوانین کی اصل بنیاد یہی وقف فاروقی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی جانب سے یہ کثرت وقف کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جن صحابیوں کو بھی مالی گنجائش تھی انہوں نے وقف کیا ہے۔ مشہور فقہ علامہ ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابیہ کے اوقاف کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان اپنے لڑکے پر وقف کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مروہ کے پاس واقع اپنے مکان اپنا ایک زمین اپنے لڑکے پر وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ پچھلے بتایا جا چکا ہے، انہوں نے بڑی قیمت ادا کر کے ایک کنواں خریدا اور اسے وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ینبع میں ایک زمین وقف کی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں، مصر میں اور مدینہ میں اپنے مکانات و جائیداد اپنی اولاد پر وقف کیے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اور مصر میں اپنا گھر اپنی اولاد پر وقف کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحد نامی مقام کے اراضی اور مکے کے مکان کو وقف اولاد فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں وقف کرنے کا عام ذوق تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود اپنی اولاد پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو خوشحال و مستثنی چھوڑ کر جانا فقیر و محتاج چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کے لیے جو شرائط مقرر کی تھی ان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وقف کی ہوئی چیزوں میں وقف کرنے والے کے منشا کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وقف کی ہوئی چیز سے وقف کرنے والے کی شرط کے دائرے میں رہتے ہوئے متوالی بھی استفادہ کر سکتا ہے، البتہ وہ اسے فروخت نہیں کر سکتا، اور متوالی چونکہ خود وقف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ خود وقف کرنے والا بھی وقف کی ہوئی چیز سے استفادہ کر سکتا ہے، البتہ مسجد کے سوا جو بھی وقف ہو اس کا آخری مصرف فقراء اور حاجت مندوں کے ہوں گے، چاہے وقف کرنے والے نے اس کی صراحت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ وقف کا اصل مقصد اجر و ثواب کا حصول ہے، اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے اس کے استعمال ہو یا اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ وقف پر نہ وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ اس پر متوالی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نہ ان لوگوں کی جن کو ان سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہوتا ہے، بلکہ وقف کرنے کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام میں صرف عبادت کا ہی کار ثواب نہیں ہے بلکہ انسانی خدمت بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے وقف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جیسے فقراء کو نفع پہنچانے والی چیزوں کا وقف درست ہے، اسی طرح ایسا وقف بھی درست ہے جس سے فقراء اور مالدار دونوں فائدہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ خود اپنی اولاد پر وقف کرنا بھی درست ہے۔ چنانچہ مدارس، مساجد، یتیم خانے، غربا کی امداد کے لیے قائم کیے ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کے خیراتی ادارے، مریضوں کے علاج، بیواؤں کی کفالت اور اس طرح کے مقاصد کے لیے قائم ہونے والے ادارے جن کا مقصد تجارت کرنا اور کسی خاص فرد کے لیے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو، وہ سب کے سب اوقاف میں آتے ہیں۔ کیونکہ یہ بی جے پی حکومت نے بل پیش کی ہے، اس بل کا مقصد کیا ہے اور حکومت سے مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے جو 1995 کے قانون میں ترمیمی بل پیش کیا ہے وہ وقف کو محفوظ کرنے کے بجائے اس کو غیر محفوظ بنانے کی منصوبہ بند سازش ہے، اس لیے کہ اس ترمیم کے مطابق وقف بذریعہ استعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی وقف ایکٹ 1995 میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی طویل عرصے سے کوئی جائیداد بطور مسجد، درگاہ یا قبرستان استعمال میں ہے اور مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے ہے،
تو اس کو وقف جائزہ تسلیم کیا جائے گا۔ اب وقف ذریعے استعمال کے خاتمے سے یہ ہوگا کہ جو مسجد، مدارس، درگاہ یا قبرستان صدیوں سے اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اگر رجسٹریشن نہ کیا گیا ہو یا قانونی طور پر رجسٹریشن نہ ہو تو یہ ریاستی حکومت پر، یہ ریاستی احکام پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسجدوں اور دیگر اوقاف پر فرقہ وارانہ دعوے اور اختلافات بھی بڑھ جائیں گے۔ حالانکہ ہندو مذہبی مقامات کے لیے اسی اصول کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جو جگہ یا عمارت عرصے سے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کو اسی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم نمائندوں کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس بل میں مسلمان نمائندوں کی تعداد بڑی حد تک کم کر دی گئی ہے۔ پہلے صرف ایک غیر مسلم وقف کونسل کارکن ہو سکتا تھا، اب ان غیر مسلم اراکین کی تعداد بحیثیت رکن، بحیثیت عہدہ 13 ہو سکتی ہے، اور 2 غیر مسلم اراکین تو لازمی شامل ہوں گے۔ پہلے ریاستی وقف بورڈ میں صرف ایک غیر مسلم اس کا چیئرپرسن ہو سکتا تھا، جبکہ باقی سارے اراکین مسلمان ہوتے تھے اور انتخابات کے ذریعے آتے تھے۔ اب بورڈ کے 7 ارکان غیر مسلم ہو سکتے ہیں، اور 2 ارکان کا تو غیر مسلم ہونا لازمی ہے۔ نیز ارکان کو وقف بورڈ منتخب نہیں کرے گا، بلکہ ریاستی حکومت نامزد کرے گی۔ یہ شرط تھی کہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مسلمان ہوگا، اب اس شرط کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بجائے ریاستی حکومت کوئی غیر مسلم چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی مقرر کر سکتی ہے، اور اس عہدے کے لیے وقف بورڈ کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ غرض کہ مسلمانوں کی نمائندگی کو خاص طور پر اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے کہ لازمی مسلم ارکان کی تعداد کم کر دی گئی، اور لازمی غیر مسلم ارکان کی تعداد شامل کر دی گئی ہے، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ یقیناً یہ تجاویز دستور ہند کی دفعہ 26 بالکل منافی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ متاثر نہ ہو، ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا، منقولہ اور غیر جائیداد کے مالک ہونے اور اس کو حاصل کرنے کا، اور ایسی جائیداد کا قانون کے مطابق انتظام کرنے کا۔ اس طرح عملاً وقف بورڈ غیر مسلم انتظامیہ کے تحت چلا جائے گا، جو نہ وقف کی احکام شریعت سے واقف ہوں گے اور نہ ان کی اس سے اختصاصی وابستگی ہوگی، اور نہ ان کو ان سے کوئی ہمدردی ہوگی۔ اس لیے یہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں سے وقف کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ اس کے برعکس اتر پردیش، کیرلا، کرناٹک اور تمل ناڈو وغیرہ میں ایسے قانون موجود ہیں جن کے مطابق ہندو جائیدادوں کا نظام صرف ہندو ہی کر سکتے ہیں۔ بہار اینڈومنٹ ایکٹ کے تحت 3 بورڈ قائم ہیں: ہندو اینڈومنٹ بورڈ، شتمبر جین اینڈومنٹ بورڈ اور گڈمبر جین اینڈومنٹ بورڈ، اور ان بورڈوں کے اراکین لازمی طور پر ہندو ہوں گے۔ گرودوارے پر پربندھک کمیٹی کے اراکین بھی لازمی طور پر سکھ ہوں گے۔ اس طرح سے سب کے اپنے اپنے لا، اپنے اپنے قانون ہیں، اپنے اپنے رولز ہیں، پر صرف مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی حجاب تو کبھی اذان تو کبھی ٹرپل طلاق کا معاملہ تو کبھی مسلمانوں کا کیا کھائے گا، کیا قربانی دے گا، کتنی شادیاں کرے گا، اور اب یہ اوقاف۔ یاد رکھو، پچھلی قوموں کے حکمرانوں نے بھی مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، پر انجام کیا ہوا؟ نمرود جیسے گھمنڈیدہ بادشاہ صرف ایک مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی، اور یزید کی موت بھی دردناک طریقے سے انجام پائی، اور عذاب والے آندھی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ تو مسلمانوں اس بات کی فکر نہ کرے کہ اللہ باطل کو کیسے ختم کرے گا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ حق کی حفاظت کیسی کرنی ہے۔